आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वरंगल में मल्टी लेवल फ्लाई ओवर और टेक्सटाइल पार्क की तामीर का ऐलान, वज़ीर आला का फजाई मुआयना। आंध्रा हुकूमत ने पेशा वाराना इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान कर दिया, तेलंगाना हुकूमत का फैसला नजरअंदाज। रियासत में इस्मत रेजी और कत्ल के फीसद में इजाफा, जराइम में मजमूई तौर पर कमी, डीजीपी की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुजरिमों तक रसाई के लिए मलकपेट में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, सलारजंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में शऊर बेदारी प्रोग्राम। और घर में बरखी का स्विच ऑन करते ही आतिशज़दगी, न्यू एलबी नगर में 4 अफराद झुलस गए, हालत नाजुक। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वरंगल में मल्टी लेवल फ्लाई ओवर्स और शहर सूरत की तर्ज पर टेक्सटाइल पार्क की तामीर का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने वरंगल को हर शोबे में तरक्की देने का भी तयख़ुन दिया है। वरंगल में टेक्सटाइल पार्क, सनती राहदारी और आउटर रिंग रोड, कॉलेजी हेल्थ यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए अराजी की निशानदेही के सिलसिले में वज़ीर आला ने फ़ज़ाई मुआयना किया। इससे पहले वज़ीर आला ने वरंगल शहर की तरक्की के सिलसिले में ज़िले के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने आउटर रिंग रोड की तजवीज़ को हरी झंडी दिखा दी है। उन्होंने वरंगल की तरक्की के लिए ओहदेदारों को जल्द रिपोर्ट पेश करने के लिए भी हिदायत दी है। वज़ीर आला ने सड़कों की तामीर के साथ साथ फ्लाई ओवर्स की तामीर की तजवीज़ पर भी काम करने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। वज़ीर आला के हमरा नायब वज़ीर आला डॉक्टर राजा, स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी, पार्लिमानी सेक्रेटरी विनय भास्कर और जिला कलेक्टर के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से इम्तिहानात अपने तौर पर मुनक़द करने के ऐलान को नज़रअंदाज करते हुए आंध्र प्रदेश महकमे आला तालीम ने पेशा वाराना कोर्सेस में दाखिलों के लिए इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश महकमे आला तालीम के सदरनशीन वेणुगोपाल रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि एमसेट 10 में, ई सेट और टीई सेट 14 में, आई सेट 16 में, पीजी सेट 25 में, एड सेट 28 में, पीजी लॉ सेट और ला सेट 30 में को मुनक़द किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत की तक़सीम जदीद के मुताबिक मज़कूरा इम्तिहानात मुनक़द किए जाएंगे। दूसरी तरफ तेलंगाना महकमे आला तालीम के सदरनशीन पापी रेड्डी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश का महकमे आला तालीम यकतरफा फैसले लेते हुए अपनी मनमानी मसलत करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना अपने तौर पर इम्तिहानात मुनक़द करेगा। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि आंध्र प्रदेश महकमे आला तालीम तलबा की ज़िंदगी से खेलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि तक़सीम जदीद बिल के तहत ही एमसेट का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और ये भी कहा कि इस सिलसिले में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने फ़ाइल पर दस्तखत भी किए हैं। जल्द ही तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के साथ एक इजलास मुनक़द किया जाएगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खबरदार किया है कि किसी भी तरह की धमकियों से मुसलमानों की हिम्मतें पस्त नहीं होंगी। भटकल में मजलिस इस्लाह तंजीम के 7 साला तकारीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जब तक दुनिया में इस्लाम बाकी है, ये दीन हिंदुस्तान में भी बाकी रहेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि फ़िरका परस्त ताकतों को अब यह समझ लेना होगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान जाग चुका है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए किसी भी हुकूमत ने अच्छा काम नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ काम की इब्तिदा तो ज़रूर की थी, लेकिन 2009 के बाद उससे भी छोड़ दिया गया। और मैं ये बराबर जिम्मेदारी के साथ
کے ذمہ دار لوگوں کو، اگر میری تقریر کے بعد آپ کو میری تقریر میں ایک جملہ بھی غلط نظر آئے گا تو آپ SMS بھیجا دینا کہ رک جاؤ، بھٹکن سے مت جاؤ، تم پر مقدمہ بک کرنے والے، میں بخوشی رک جاؤں گا۔ ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ میرے عزیز نوجوانوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم کو ان سوال کا جواب دینا ہے تو جمہوری طور پر ہم کو دینا ہے، نعروں کے ذریعے نہیں، جذبات میں آئے بغیر نہیں، بلکہ عملی سیاست میں حصہ لے کر۔ ارے 65 سال ہم نے ان کی غلامی کی، 65 سال ہم نے سیکولرزم کے کولی کا ادا کیا۔ آج نوجوانوں، یہ سیکولرزم کا بوجھ ہم اکیلے نہیں اٹھائیں گے، یہ سیکولرزم کا بوجھ ہندوستان کا ہر آدمی اٹھائے گا۔ 65 سال سے اگر کوئی بوجھ اٹھا رہا ہے تو میں اٹھا رہا ہوں، میں تھک چکا ہوں اس بوجھ کو اٹھا دے، کیونکہ تم نے مجھے مزدور بنا دیا اور تم مالک بن گئے۔ اب میں مالک بننا چاہ رہا ہوں، تم بھی مزدوری کرو۔ 60 سال نہیں کر سکتے تو 5 سال کر کے دیکھو کیسے دور سے ہم نے کن حالات میں ہم نے مقابلہ کیا، مگر کبھی بھی ہم نے وطن کے خلاف ایک بات نہیں کی۔ ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہندوستان ہمارا وطن ہے، وطن سے ہمارا کبھی جھگڑا نہیں تھا۔ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے ہمارے سوالات ہیں۔ آپ بتائیے مہاراشٹرا میں 75% مسلمان سلم میں رہتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ابھی خلیل صاحب کو رپورٹ بتا رہا تھا، سچر کمیٹی کے بننے کے بعد کنڈو کمیٹی کی رپورٹ بنائی گئی۔ کنڈو کمیٹی کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ جن لوگوں کے گھر میں پینے کے پانی کی لائن نہیں ہے، گھر کے اندر باہر نہیں ہے، 2 کلومیٹر کے دور اگر کوئی پانی جس کو نہیں ملتا تو مسلمان۔ ہم کو پینے کا پانی آپ مہیا نہیں کر سکتے۔ بتائیے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے، کیا یہی تمہارا انصاف ہے؟ ہم اس ناانصافی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں۔ 10 سال مرکز میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت رہی۔ مجھے بات کہتے ہوئے کوئی میں اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہوں گا، یقیناً تاریخ ہندوستان میں اگر کسی وزیر اعظم نے مسلمانوں کے تعلق سے اگر کوئی کام کرنا شروع کیا تو ڈاکٹر منموہن سنگھ تھے، مگر 2009 کے بعد ڈاکٹر منموہن سنگھ کا رویہ بدل گیا، مگر انہوں نے کچھ کام کرنا شروع کیا۔ مگر آپ بتائیے آج اس کے بعد کیا ہوا؟ کہاں گئے وہ تمام اعلانات؟ ہم پکار کر کہتے تھے کہ ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کو اسکالرشپ دو، ڈیمانڈ ڈریون کرو، نمبر مت دو۔ آج پری میٹرک پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے لیے، ایک اسکالرشپ کے لیے ہمارے 15 سے 20 بچے اور بچیاں لڑتے ہیں۔ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہم بھی بیٹھ کر اس راکٹ میں بیٹھ کر چاند اور مارس پر جانے کا خواب دیکھتے ہیں، آپ ہم کو موقع دیں۔ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اسکالرشپ کو ڈیمانڈ ڈریون کرو۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ وہاں کرناٹک میں اگر 13% مسلمان ہیں، 1,40,00,000 کا بجٹ ہے اور 1% بھی مائنورٹیز کا بجٹ نہیں ہے، تو کیا انصاف ہم سے ہو رہا ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں، انصاف کرو ہم سے، ہمارے بچوں کو پڑھنے کے مواقع دو، ہمارے بچوں کو پڑھنے کے مواقع دو۔ ارے ہم بھی طاقتور بننا چاہتے ہیں، ہم کو مچھی مت دو، ہمارے سمندر میں ہم پکڑ سکتے ہیں، ہم کو مچھی پکڑنے کا ہنر سکھا دو، ہم مچھی پکڑنے کا ہنر جانتے۔ چیف جسٹس حیدرآباد ہائی کورٹ جسٹس کلیان جیوتی سین گپتا اور جسٹس سنجے کمار پر مشتمل ڈویژن بینچ نے مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی سابق رکن اے پی اسٹیٹ وقف بورڈ و متولی درگاہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف چند افراد کی جانب سے مفاد عامہ کے تحت دائر کردہ درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ تنظیم ایچ اور ارکان کاروان وقف سے وابستہ سید عبدالقادر، ماجد خان، مرزا عبدالرحیم بیگ، محمد عبداللہ خان نے مولانا اکبر نظام الدین کے خلاف وقف بورڈ کی جاریہ تحقیقات پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے اس تحقیقات کو روک دینے اور کسی آزادانہ عہدیدار کی جانب سے تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا تھا۔
عدالت نے درخواست گزاروں سے استفسار کیا کہ آیا ان کے پاس وقف بورڈ کی تحقیقات میں بے قاعدگیوں وغیرہ سے متعلق کوئی دستاویزی ثبوت ہے۔ درخواست گزار اس خصوص میں کوئی دستاویزی ثبوت پیش نہیں کر سکے، جس پر عدالت نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا اور ریمارک کیا کہ یہ درخواست مفاد عامہ کے تحت نہیں بلکہ مفاد خاص کے تحت داخل کی گئی ہے۔ ریاستی وزیر برائے کمرشل ٹیکس و سینماٹوگرافی ٹی سرینیواس یادو نے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا کہ ان کی وزارت کے تحت آنے والے شعبہ جات سے عوامی بہبودی پروگراموں کو عوام تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ عوام کے جو بھی مسائل ہیں انہیں اولین ترجیح دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور ان کے شعبے پر اس کے اثرات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ٹی سرینیواس یادو نے کہا کہ سنہرے تلنگانہ کی تعمیر میں محکمہ کمرشل ٹیکس کا اہم رول رہے گا اور کہا کہ اس محکمے کو مزید مستحکم بنایا جائے گا۔ وزیر کمرشل ٹیکس نے کہا کہ تاجرین کے لیے مشکلات پیدا کرنا حکومت کا مقصد نہیں ہے، البتہ حکومت شفاف تاجرین کا ساتھ دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ حکومت عوام دوست حکومت ہے۔ نندی فلم ایوارڈ کا تبصرہ کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ ایوارڈ کے نام کو تبدیل کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ بی جے پی لیڈر ناگم جناردن ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں سخت خشک سالی کی صورتحال پر بھی KCR حکومت لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی لیڈر نے کہا کہ KCR اپنے قول سے مکر گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے کسانوں اور عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ناگم نے کہا کہ تلنگانہ میں پائی جانے والی خشک سالی کے باوجود آج تک کسی بھی طرح کے اقدامات نہیں کیے گئے ہیں اور نہ ہی خشک سالی سے متاثرہ علاقوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر رگھویرا ریڈی نے بی جے پی اور تلگو دیشم قائدین کو ناتھورام گوڈسے کے وارثین قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رگھویرا ریڈی نے کہا کہ بابا قوم مہاتما گاندھی کے قاتل گوڈسے کی یادگار بنانے کے لیے بعض تنظیمیں کوشش کر رہی ہیں، ایسے میں بی جے پی اور تلگو دیشم کی خاموشی قابل مذمت ہے۔ رگھویرا ریڈی نے الزام لگایا کہ بی جے پی ملک میں عیسائیوں اور مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رگھویرا ریڈی نے گنٹور میں کسانوں کی فصل جلائے جانے کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ کانگریس رکن اسمبلی چنر ریڈی نے کہا ہے کہ TRS حکومت کے اعلانات اور اس پر عدم عمل آوری سے کسانوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے چنر ریڈی نے کہا کہ اسمبلی میں حکومت نے کسانوں کے قرض معافی سے متعلق جو اعداد و شمار پیش کیے تھے وہ حقیقت کے برعکس تھے۔ انہوں نے کہا کہ خریف موسم کے لیے کسانوں کو قرض جاری نہیں کیے جا رہے ہیں۔ چنر ریڈی نے کہا کہ حکومت کے غیر واضح موقف کی وجہ سے کسان خودکشی پر مجبور ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف YSR کانگریس پارٹی نے الزام لگایا کہ دارالحکومت کے قیام کے لیے حکومت کسانوں کو خوفزدہ کرتے ہوئے ان کی اراضی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے امباٹی رام بابو نے کہا کہ اگر اپنی مرضی سے کوئی کسان اراضی دینا چاہتا ہے تو حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن کسی پر بھی زبردستی یا دباؤ ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے گنٹور میں فصل کو آگ لگائے جانے کے واقعے کی CBI تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹی کے ایک اور لیڈر پارتھاسارتھی نے بھی کہا ہے کہ صرف حکومت کو اراضی نہ دینے کے فیصلے پر قائم کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خوفزدہ کرنے کے لیے یہ حرکت کی گئی ہے۔ انہوں نے بھی اس واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاستی وزیر آبکاری پدما راؤ نے آبکاری پولیس کے لوگو اور بیج کی پیر کو رونمائی انجام دی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر آبکاری نے کہا کہ نئی تلنگانہ ریاست میں متحدہ ریاست کے مقابلے محکمہ آبکاری کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر آبکاری نے کہا کہ MRP قیمت سے زیادہ قیمت وصول کرنے والے شراب کی دکانوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور اگر کوئی عہدیدار اس سلسلے میں دکانداروں سے تعاون کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ وزیر آبکاری نے واضح کیا ہے کہ شفاف طریقے سے شراب کی دکانوں کے الاٹمنٹ کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئے سال کے لیے فی الحال آمدنی سے متعلق کوئی نشانہ نہیں رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی سرینیواس گوڑ کے علاوہ محکمہ آبکاری کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دارالسلام میں منعقد ہونے والے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ صدر مجلس استقبالیہ کمیٹی مقتدی افسر خان نے مجلس کے معتمد عمومی احمد پاشا قادری،
اراکین اسمبلی جعفر حسین معراج اور معظم خان کے ساتھ تمام انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ احمد پاشا قادری نے میڈیا کو بتایا کہ نعتیہ مشاعرے میں بیرون ریاست کے شعراء بھی اپنا کلام سنائیں گے۔ جلسے سے مشائخ، علماء اور مجلسی قائدین خطاب کریں گے۔ برقی قمقمے ہمیشہ کی طرح بھی لگائے جا رہے ہیں، اور یہاں دارالسلام کے اندرونی حصے میں کثیر تعداد میں جہاں لوگ آتے ہیں یہاں پہ فرش کا انتظام اور کرسیوں کا انتظام رہے گا، اور یہ تمام لیڈیز کا، خواتین کا انتظام بھی بطور خاص ہمیشہ کی طرح دارالسلام کے چبوترے پہ رہے گا، جہاں چیلمنوں کا بندوبست رہے گا۔ اس کے اندر ایک ٹی وی اسکرین بھی لگائے جائیں گے، اندرون اور بیرون ٹی وی اسکرین کا بھی انتظام رہے گا۔ برہر انتظامات کا سلسلہ جاری ہے، اس میں تیزی پیدا کی جا رہی ہے۔ ان ہر دو جلسوں کی نگرانی محترم نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کریں گے۔ علماء کرام اور قائدین کرام بشمول حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ مجلس پارٹی اس جلسے کو مخاطب کریں گے۔ بیرونی مہمان مقرر بھی اس جلسے میں مخاطبت کریں گے، اور مشاعرے میں بیرونی شعراء کرام بھی اس میں شرکت کر کے کلام سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امیت المسلمین سے کثیر تعداد میں شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔ شکریہ۔ اتر پردیش کے گروپ نے دارالسلام پہنچ کر مجلس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ مجلس میں شامل ہونے والے افراد نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے مجلس کی خدمات سے متاثر ہو کر مجلس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں سے بعض کا تعلق سماجوادی پارٹی اور تلگو دیشم سے ہے۔ انہوں نے اقلیتوں کے لیے مجلس کی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجلس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر مجلس کے جنرل سیکریٹری رکن اسمبلی احمد پاشا قادری، اراکین اسمبلی احمد بلالہ اور جعفر حسین معراج کے علاوہ رکن کونسل امین الحسن جعفری بھی موجود تھے۔ ڈی جی پی تلنگانہ انوراگ شرما نے بتایا ہے کہ ریاست میں اس سال مجموعی طور پر جرائم کی وارداتوں میں کچھ کمی آئی ہے، لیکن قتل کی وارداتوں میں 1.4% کا اضافہ ہوا ہے۔ سالانہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی پی نے بتایا کہ سال 2013 کے دوران 93,780 مقدمات درج کیے گئے تھے، جبکہ 2014 کے دوران 93,392 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ریاست میں خواتین کے خلاف مجموعی جرائم میں 5.4% کمی ہوئی ہے، لیکن ریپ کیسز میں 14.34% کا اضافہ ہوا ہے۔ ڈی جی پی نے بتایا کہ ریاست میں جرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے، یہ واقعات شہری علاقوں میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ انوراگ شرما نے بتایا کہ 2014 کے دوران عام انتخابات کے علاوہ اہم تہوار کے موقعوں پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ معاشروں کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھی گئی ہے۔ 7 مرتبہ معاشروں کے ساتھ پولیس فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ کشن باغ میں فرقہ وارانہ فساد کے دوران پولیس فائرنگ سے 3 افراد ہلاک ہوئے۔ ڈی جی پی نے بتایا کہ پولیس ویلفیئر کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے خاطر خواہ فنڈز فراہم کیے گئے ہیں۔ نئی اسکیمز بھی متعارف کی گئی ہیں۔ اس موقع پر سینئر پولیس عہدیدار بھی موجود تھے۔ شہر میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر سٹی پولیس کی جانب سے شعور بیداری پروگرام منعقد ہوا۔ اس پروگرام کے ذریعے پولیس نے عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ انسانی جان قیمتی ہوتی ہے، جان ہے تو جہاں ہے۔ تکلیفیں، پریشانیاں اور مسائل عارضی اور وقتی ہوتے ہیں، اسی لیے عارضی تکلیف سے تنگ آ کر قیمتی جان کو ضائع کر دینا انسانیت نہیں۔ اس موقع پر ان خودکشی کی کوشش کرنے والوں کو شامل کیا گیا تھا جن کو پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بچا لیا تھا۔ ان میں اکثر نے مالی مشکلات یا محبت میں ناکامی یا خاندانی مسائل سے تنگ آ کر خودکشی کا ارادہ کیا تھا۔ پروگرام میں کہا گیا کہ خودکشی کر لینے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ اہل خانہ کے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ کسی بھی مذہب میں خودکشی کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے۔ انسان کو اپنے مسائل سے مقابلہ کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ مسائل سے بیزار ہو کر خودکشی کر لینا تو بزدلی ہے۔ سٹی پولیس کی جانب سے سالار جنگ میوزیم آڈیٹوریم میں سی سی ٹی وی کیمروں کی اہمیت پر ایک شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں کمشنر سٹی پولیس مہندر ریڈی، ڈی سی پی ساؤتھ زون ستیہ نارائنا، ایڈیشنل ڈی سی پی بابو راؤ کے علاوہ تاجر برادری نے شرکت کی۔ اس موقع پر شہر کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پولیس نے تاجروں کو مشورہ دیا ہے کہ اپنے ہوٹلوں، دکانوں، کارخانوں اور دفاتر کے باب الداخلے پر سی سی ٹی وی کیمرے تنصیب کریں۔
पीस कॉलोनी मलकपेट में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब अमल में लाई गई है, जिसका रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डीसीपी इजुन वी रविंद्रा और दूसरे भी मौजूद थे। अहमद बलाला ने ऐलान किया है कि अगर पुलिस की जानिब से उनके हल्के में हसास मकामात की निशानदेही की जाएगी तो पूरे हल्के में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के लिए अपने एमएलए फंड से रकम फ्राहम करेंगे। अहमद बलाला ने कहा कि रिहायशी इलाकों में कैमरों की तनसीब से जराइम में मुलविस अफराद तक रसाई में आसानी होगी। डीसीपी इज्जुन ने रुकन असेंबली से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि ज़रूर हसास मकामात की निशानदेही करते हुए कैमरों की तनसीब के लिए उनसे मदद लेंगे। पुलिस की स्पेशल टीमों ने बंजार हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाने वाले हुक्का सेंटर्स पर धावा करके 15 कम उम्र लड़कों को हिरासत में ले लिया है, जिन्हें काउंसलिंग के बाद छोड़ दिया जाएगा। पुलिस ने हुक्का सेंटर के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दी है कि कम उम्र लड़कों को हुक्का सेंटर्स में दाखिले की इजाज़त नहीं है। पुलिस की एक कार्रवाई साल 9 के लिए मनाई जाने वाली पार्टियों को हद में रखने की कोशिश हो सकती है, ताकि कम उम्र लड़कों को हुक्के की लत से दूर रखा जा सके। जरीमेटला के इलाके न्यू एलबी नगर के एक मकान में आग लगने से 4 अफराद शदीद झुलस गए हैं। वाक़या पीर की सुबह सिलेंडर से गैस खारिज होने की वजह से पेश आया, जबकि मालिक मकान रामाकृष्णा अपनी अहलिया सत्या महालक्ष्मी और अपने दोनों बच्चों के साथ सो रहे थे। सुबह रामाकृष्णा ने नींद से बेदार होने के बाद लाइट का स्विच खोला तो घर को अचानक आग लग गई। इस वाक़े में घर के 4 अफराद शदीद तौर से झुलस गए। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है, जहां उन 4 की हालत नाजुक बताई जाती है। रामचंद्रपुरम पुलिस हदूद में वाक़े एक मंदिर के पास एक कमसिन लड़की को जिंदा हालत में संगदिल वालिदैन छोड़कर फरार हो गए। यह वाक़या पीर के दिन पेश आया। मज़कूरा इलाके के वेंकटेश्वर मंदिर की सीढ़ियों पर करीब 4 महीने की लड़की को दूध की बोतल और 6 जोड़े कपड़ों के साथ छोड़ दिया गया। मुकामी अफराद ने इस वाक़े के खिलाफ बरहम होकर पुलिस को इत्तला दी। रामचंद्रपुरम पुलिस ने मुतासिरा कमसिन लड़की को चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के हवाले करके उनके वालिदैन की तलाश शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वरंगल में मल्टी लेवल फ्लाईओवर और टेक्सटाइल पार्क की तामीर का ऐलान, वज़ीर आला का फजाई मुआयना। आंध्रा हुकूमत ने पेशा वाराना इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया, तेलंगाना हुकूमत का फैसला नजरअंदाज। रियासत में इस्मत रेजी और कत्ल के फीसद में इजाफा, जराइम में मजमूई तौर पर कमी, डीजीपी की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुजरिमों तक रसाई के लिए मलकपेट में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, सलाजंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में शऊर बेदारी प्रोग्राम। और घर में बरखी का स्विच ऑन करते ही आतिशज़दगी, न्यू एलबी नगर में 4 अफराद झुलस गए, हालत नाजुक। इसके साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।